अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। ख़वातीन हज़रात, आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सोर थ्रोट है और रनिंग नोज़ है, इस वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे, बर्दाश्त कीजिएगा। आज की सबसे बड़ी ख़बर, इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया जो कि इंतहाई अहम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको सुनाता हूँ। शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए, पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि एक मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए, क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। जी, आपने सुना कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले पीटीआई के व्हाट्सएप के टाइगर्स का जो बयानिया है उसको खुद ही नेगेट कर दिया। हम पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से सुन रहे थे कि जनाब जहाज़ रेडी खड़ा है, इट्स ऑलरेडी फ्यूल्ड अप, और वो कहते हैं कि जनाब आप सऊदी अरब चले जाएं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैंने सऊदी अरब नहीं जाना, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। बहरहाल उन्होंने खुद कहा, अपने ही चलाए हुए बयानिए को नेगेट किया और कहा कि माइनस इमरान खान की उनको कोई ऑफ़र नहीं हुई। उन्होंने इस चीज़ से भी नेगेट किया कि उनको किसी किस्म की 3 ऑप्शंस नहीं दी गई। उन्होंने फरमाया कि पॉलिटिक्स 2 तरह की होती है, एक पावर पॉलिटिक्स और दूसरी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स। जो बकौल उनके वो पॉलिटिक्स करते हैं इमरान खान साहब जो कि कायदे आज़म करते थे। फिर उन्होंने रियासत मदीना की भी बात की, उन्होंने इंसाफ और रूल ऑफ लॉ की बात की। मेरे कुछ सवालात हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और खान साहब पिछले 1.5 साल से, तो क्या 2018 के बाद खान साहब जो हरकतें करते चले आ रहे हैं, जो उन्होंने किया, जो एक रियलिटी है जिसको वो
نگیٹ نہیں کر سکتے کہ خان صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اریسٹ ہونے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کر جو ویڈیو بنائی اور اس میں جو دھمکی لگائی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ قوم پھٹ پڑے گی، میں تو تیار ہوں، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اور سری لنکا پاکستان کو بنانے کی بات کی، تو میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا اس قسم کی بات چیت ایک سیاستدان کی کرنا، ریاست کو دھمکی لگانا، یہ رول آف لا کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا جناح اس قسم کی دھمکیاں لگاتے تھے؟ 9 مئی کو جو آپ نے اور آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے اور آپ کی پارٹی ورکرز نے کیا وہ رول آف لا کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا جناح نے وائلنس کی سیاست کی تھی؟ کیا الیکٹیبلز کے نام پر علیم خان اور ترین خان کے جہازوں میں اور ان کی اے ٹی ایم مشینوں سے جو آپ کی واشنگ مشین میں لوگوں کو مسلمان کیا گیا، دھویا گیا اور آپ نے حکومت بنائی، الیکٹیبلز کا ایک نئی ٹرم الیکٹیبلز کی آپ نے ایجاد کی، کیا وہ پاور پالیٹکس نہیں تھی؟ ماضی میں جن کو آپ نے چور اور ڈاکو کہا، آج وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، کیا یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں کہا میں آخری بال تک کھیلوں گا، اور آپ نے کہا کہ میں کسی صورت بھی پرائم منسٹرشپ سے استعفیٰ نہیں دوں گا؟ کیا وہ پاور پالیٹکس نہیں تھی؟ کیا آپ نے جو قاسم سوری سے اسمبلیاں تڑوائیں اور الیکشن میں جانے کی بات کی، کیا وہ لسٹ آف پاور نہیں تھی؟ بین الاقوامی سازش، مداخلت، پھر ان کے خود ہی جوتے چاٹے اور منتیں کی کہ خدا کے لیے میرے لیے بیکی say something for me, something coming out of your mouth will have effect and blah 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 blah. خدا کے لیے میرے لیے کچھ کرو. تو کیا یہ لسٹ آف پاور نہیں ہے؟ کیا یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا؟ کیا جناح ایسے ہی کرتے تھے؟ میں واٹس ایپ کے ٹائیگرز کو ان جوہلا کو ایک بات بتا دوں. اگر کوئی سینیٹر جو کہ پیچھے ہوتا بھی رہا ہے، کچھ سینیٹرز نے بات بھی کی، یو ایس کانگریس مین نے بات کی، پھر انہوں نے ایک نیو یارک کی سینیٹر سے بات کروائی، تو یہ اس طرح کی بات یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا کسی بھی ملک میں جب بھی ہوگی، وہاں کا جو امبیسڈر ہے وہ ایک سائفر از لائک سچویشن رپورٹ وہ بنا کر منسٹری آف فارن افیئرز میں بھجوائے گا. اور خان صاحب کی ان حرکتوں کے سائفرز بھی اس وقت میں ہر قسم کی شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، وہ موجود ہوں گے منسٹری آف فارن افیئرز میں. کیا پرائم منسٹر شہباز شریف کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی ایک سائفر ہوا میں لہرائیں اور ان واٹس ایپ کے اور پی ٹی آئی کے اندھی تقلید والے جوہلا کو بتائیں کہ کس طرح خان صاحب نے ان گدھوں کو بیوقوف بنایا؟ آگے چلتے ہیں. خان صاحب نے جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی تھی، تو پھر گورنمنٹ کو، پاکستان آرمی کو ان ایڈ ٹو سول پار بلانا پڑا تھا. 1 ماہ کے بعد جب کوئی انوانٹیڈ بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو حکومت پاکستان نے آرمی کو واپس بھیج دیا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم عمران صاحب. صاحب تقریباً 1 مہینے کی مدت کے بعد 9 مئی کو گزرے، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، اور اس کے بعد آج جو ہے بتایا گیا کہ خط لکھا وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، اور جو فوج منگوائی گئی تھی مختلف شہروں میں حفاظتی اقدامات کے تحت، وہ واپس بلا لی گئی. اس تمام عرصے میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا جس میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے، کسی پولیٹیکل پرسن نے غصے میں آ کے کوئی بھی پرتشدد رویہ اختیار کیا ہو ان فوج کے جوانوں کے خلاف، جو سڑکوں پہ ہمیں اس پورے 1 مہینے میں پھرتے ہوئے نظر آتے رہے. پورے پاکستان میں ایسا ہوا، ہم نے بھی بڑی جگہ دیکھا. اسلام آباد میں کئی جگہوں پہ پارکوں کے باہر ارد گرد فوجی جوان جیپوں کے علاوہ کئی جگہ بیٹھے ہوتے تھے، کئی جگہ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے، پھر رہے ہوتے. کسی جگہ پہ نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ آیا، نہ سننے میں آیا، نہ کہیں رپورٹ ہوا، جس سے نظر یہی آیا کہ جو پاک فوج کے جوان ہیں اور جو بھی کوئی بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے درمیان کوئی ایسی خاص
سیاسی رنجش نہیں تھی، نہ ہے ایک ابال جو کہہ لیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے نظر بھی آیا، وہ آیا اور پھر ختم ہو گیا، وہ ایک بلبلے کی مانند تھا، مس ڈائریکٹڈ تھا، مس گورنڈ تھا، مس گائیڈڈ تھا، اور کریکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں، نہ سوسائٹی میں ہے نہ اس سائڈ سے نظر آئی۔ تاہم ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو، تمام باشعور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں فوج اسی وقت طاقتور ہوتی ہے جب عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو، فوج ویک ہوتی جاتی ہے اگر اس کے شہری یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچے فوج میں جائیں تو وہ ملک کی خدمت نہ کر پائیں گے یا ملک کو اس طریقے سے سرو نہ کر پائیں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے بچپن سے لے کے آج تک کی، یہ بھی 5-7 سال پہلے کی بات ہے کہ بڑا پرائیڈ فیل کیا جاتا تھا کوئی بھی بچہ فوج میں چلا گیا، اور اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو یہ وہ ہوگا کہ یہ بڑے پیسے کمائے گا، یہ بڑی گاڑیاں لے کے پھرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک پرائیڈ ہوتا تھا، ایک فخر کی بات ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ فوج میں، اور نہ صرف یہ چھوٹی فیملیوں میں بلکہ بڑی ہر قسم کی اکراس پاکستان یہ فیل کیا جاتا تھا کہ فوج میں جائیں گے تو ایک باعزت روزگار ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ اسی سوچ کو پرویل کرنا ملک کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے اچھی چیز یہی ہو سکتی ہے۔ جی رام صاحب۔ احمد، بجٹ کے بعد ہمیں گورنمنٹ کا پلان بی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے ایکسٹینشن کے لیے بھی نہیں اپلائی کیا، اور لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسے ویسے بھی کوئی نہیں دینے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا انالیسز کیا ہے؟ جی احمد۔ ران صاحب، بجٹ پیش کیا گیا کل، اور آج پھر ایک پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں بجٹ کے ان نکات کی وضاحت کی جاتی ہے جو بجٹ میں پیش کیے جانے سے یا وضاحت دیے جانے سے رہ جائیں۔ یہ بھی تقریباً پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کی یہ بھی ہوتی ہے، کافی لمبا کھینچ لے جاتی ہے۔ اب اس میں جو بات واضح کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پلان بی ہے آئی ایم ایف کے علاوہ کیسے کام کرنا ہے۔ ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف دیتا ہے کچھ پیسے، کچھ ڈالر جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ہمیں ضروری ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ملک چلانے کے لیے آئی ایم ایف کی نصیحتیں ہیں وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے لے کے ملک چلانا ہے، تنخواہیں دینی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ شاید ہم تنخواہیں بھی آئی ایم ایف کے پیسوں دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان ماشاء اللہ اتنا خوشحال ہے، اپنی تنخواہیں خود دے سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ایشو صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بین الاقوامی تجارت کے لیے جاتے ہیں، آپ نے باہر سے موبائل منگوانے ہیں، گاڑیاں منگوانی ہیں، چاکلیٹیں منگوانی ہیں، لیپ ٹاپ منگوانے ہیں، مہنگی چیزیں منگوانی ہیں، آئی فون منگوانے ہیں، تو آپ کو پاس ڈالر ہونے چاہیے، اور وہ ڈالر اتنے ہوں کہ جتنے آپ منگوائیں اتنے آپ پے کر سکیں۔ اور ڈالر پہ قبضہ ہے پوری دنیا پہ، امریکہ کا۔ امریکہ میں دنیا کی 4 کرنسیوں میں تجارت ہوتی ہے، ڈالر میں، ین میں، جاپانی ین میں، یورپین یونین کی جو کرنسی ہے یورو ہے، اور 1-2 اور کرنسیز ہیں۔ اب اسی لیے انڈیا نے، رشیا نے آپس میں دوسری کرنسیوں پہ بھی تجارت شروع کی ہے، کیونکہ ان کرنسیوں کا قبضہ ہے، ان قبضے کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل طاقت کو دنیا کو ماننا پڑتا ہے۔ اس پولیٹیکل طاقت کو انفورس کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آتے ہیں، ملکوں کو تھوڑی تھوڑی امداد بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان ملکوں کو چلاتے ہیں۔ ضرورت تجارت کی ہے، تجارت میں ہمیں جو باہر سے چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو انڈسٹری چلانے کے لیے را مٹیریل ہے، ہمیں اسٹیل مل کا را مٹیریل چاہیے، ہمیں کپاس کا کئی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے، گندم کئی دفعہ، فوڈ ہم نے بڑا منگوایا ہے، گندم ہمارے یہاں کم تھی، چاول ہم باہر بھیجتے ہیں زیادہ تر۔ تو کہہ لیں کہ تجارت میں لین دین ہوتا ہے نا، تو لین دین میں آپ کو ایک ایسی کرنسی چاہیے جو تمام کرنسیوں کی کرنسی ہو، تو وہ ڈالر ہوتی ہے یا ین ہے یا باقی کرنسی ہے۔ تو ڈالر کا بہرحال قبضہ ہے، ڈالر کا اور یورپ کا، اسی وجہ سے ہم ان کے ترلے منتیں کرتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں تو ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے، اور اس کو اس وقت ہم نے خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ کر کے چاہیے حکومت کو تیل بھی سستا کرے اور شرح سود بھی نیچے لائے، اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہو جائے گا۔ یہ حکومت جو ہے لوگوں کے دل جیت سکتی ہے اگر آئی ایم ایف سے نکل کے وہ اہم فیصلے کر لے۔ ورلڈ بینک اے ڈی بی بھی پیسے دینا بند کر دیتا ہے، باقی ملک بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اگر چین، سعودی عرب اور یہ ممالک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم اپنی پیمنٹس کرتے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آئی ایم ایف کے پاس جا کے اپنے جوتے وہاں رگڑنے کے لیے۔ تو یہ آج بتا دیا گیا ہے کہ ہم پلان بی پہ کام کر رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے وداؤٹ کام کریں گے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، پاکستان کے فارم منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ رشیا کے ساتھ وہ ایک میننگ فل ریلیشن چاہتے ہیں۔
میننگ فل ریلیشن سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں گے، کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیے. جی احمد. رانا صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم رشیا کے ساتھ میننگ فل ریلیشن چاہتے ہیں. یہاں پہ میننگ فل کا ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بامانی خیز یا مینی خیز. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے آپ آ کے انڈسٹری میں ہیلپ کریں، ہمارے انفراسٹرکچر میں ہیلپ کریں، ہماری ترقی میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے دفاع میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ایسے پیکٹ کریں جس میں ہمیں واقعی محسوس ہو کہ امریکہ سے اگر ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے ہیں تو جو اب ہو چکے ہیں بلکہ کافی حد تک بھی، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے جب ہم ٹرمپ کے پاس بھی گئے عمران خان صاحب، تو ٹرمپ نے کوئی پیسے پوچھے نہیں دیے، کوئی ایڈ نہیں دی. تو ایڈ شیڈ تو ہماری امریکہ سے بند ہوئے، عرصہ ہو گیا، ہمیں بلینز آف ڈالر ملا کرتے، وہ سب ختم ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں، وہ ساری امداد بند ہے. اور پچھلے 3 4 5 سال سے ایسے، اور ہماری جگہ پہ انڈیا ایسا چھایا ہوا ہے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی انڈین اوریجن کی ہیں. تو اب تو امریکہ میں حال ہی دوسرا ہے. میں نے تو یہ سننے میں آیا ہے، رانا صاحب آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ انڈین جو سکھ ہیں وہ افغانی پاسپورٹ لے کے امریکہ کی شریعت لیتے جا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑے کیسز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا تو اس وقت چھایا ہوا ہے، ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. تو اگر ہم رشیا کی طرف موو کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ سبسٹانشل بینیفٹ آتا ہے، ترقی بہتر ہوتی ہے اور ترقی کے فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ چین سے ہمیں کیوں نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ہم امریکہ سے بندے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں رانا صاحب ہم غلام تو نہیں ہیں امریکہ کے. اگر ہمیں اچھا فائدہ ملتا ہے تو ہم امریکہ سے بھی تعلقات رکھیں اور روس سے بھی رکھیں. میڈیا والوں نے اعتراض کیا جب رشیا گیا تو پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھا رہے ہیں، تو رشین نے آگے سے کہا کہ آپ امریکہ سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ رشیا انڈیا کے بہت اچھے ریلیشنس ہیں. تو اس لیے یہ تو بڑی معنی خیز بات ہے. سنا ہے کہ رشیا کچھ 4 سال پہلے رشینس کو بڑا اعتراض تھا کہ آپ کے ملک میں فلاں جگہ پہ ہمارے خلاف ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو پاکستان میں رشیا کے انٹیلیجنس چیف آئے تھے اور ان کو جو مقامات انہوں نے کہے تھے ان کو اسی وقت ان مقامات پہ ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے وہ مقامات نیچے لے جا کے دکھائے گئے تھے کہ آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے. تو جب وہ نیچے گئے تھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ ان کو انڈیا نے مس لیڈ کیا ہوا تھا. تو وہ غبار ختم ہوتے ہوئے، رشیا کا غبار نکلتے نکلتے اب ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ امریکہ سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا اور رشیا ہمیں بہت کچھ دینے کو تیار بھی ہے. اور سنا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں، تیل تو پہلی قسط میں آ رہا ہے، تیل کے بعد اگر ہمیں کوئی 2 4 پائپ لائنیں، سنا ہے $2 بلین کی پائپ لائن دینے پہ رکے ہوئے تھے اور ٹینکوں میں معاملہ تھے، چیز چلتی تھی، رک جاتی تھی، امریکہ کو پریشر آتا تھا، ہم روک لیتے تھے ایران گیس پائپ لائن سے دوبارہ. تو ہمارے وزیر پیٹرولیم بھی سنا ہے امریکہ گئے تھے، جو ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ $18 بلین آپ کو دینے پڑیں گے اگر آئی پی آئی گیس پائپ لائن نہیں بناتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ چیزیں لے لیتے ہیں، تو ہمارے فائدے میں ہیں، نقصان میں تو ایران سے. احمد، پریزیڈنٹ ٹرمپ، جن کو میں مذاق سے پیر و مرشد بھی کہتا ہوں، میرے پسندیدہ صدر ہیں. آپ نے بات کی جیسے کہ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو بھی کوئی پیسے نہیں دیے. کچھ عرصہ پہلے جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے، یہ یوکرین کا صدر بھی آیا تھا اور آ کے پیسے مانگ رہا تھا، تو ٹرمپ نے اس کو ٹھینگا دکھا دیا. اس نے کہا کہ جناب آئی تھنک یو شوڈ sort out your relations with Russia. تو میرے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، بھاگ جاؤ چلو. اور ٹرمپ نے نیٹو کے پیسے بھی بند کر دیے تھے. اس نے کہا جناب 70-80% پیسے تو میں دیتا ہوں، باقی یہ تم لوگ سارے اس میں پیسے نہیں ڈالتے. سو ایوری باڈی ول ہیو دیئر ایکول شیئر. اور اس پر کافی شور شرابہ ہوا اور ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جناب کوئی پیسے نہیں. اور جو سب سے 2 باتیں جو مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پسند تھیں، سب سے پہلی کہ انہوں نے کہا کہ نو نیو وار، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی جنگ میں انوالو ہونا. اور جیسے کہ جنرل مشرف کہتے تھے کہ پاکستان فرسٹ. سو ٹرمپ کی پالیسی یہ تھی، وہ ایک بزنس مین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سب سے پہلے مائی پیپل کمز فرسٹ، میری پرائورٹی میری اپنی عوام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پہلے الیکشن جس میں وہ جیتے، اس میں جو ان کا پاپولیرٹی ووٹ تھا، جب وہ ہارے تو وہ پاپولیرٹی ووٹ کا نمبر اس جیتنے والے سے کہیں زیادہ تھا. یہ بہت کم ہوا ہے کہ ایک صدر، اس کا جو پاپولیرٹی ووٹ تھا نارملی وہ حکومت میں رہنے کے بعد گرتا ہی ہے، لیکن ان کا انکریز کیا. اور جو ایک اور چیز جو ٹرمپ نے
کی جو کہ جس نے میرا دل جیت لیا اور میں ان کو اس وقت سے پیر و مرشد کہتا ہوں. انہوں نے جب وہ انڈیا کے دورے پہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے گرین اور وائٹ ڈریس پہنایا اپنی بیگم صاحبہ کو جو کہ پاکستان کے فلیگ سے ریزیمبل کرتا تھا. انہوں نے انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر انڈین پرائم منسٹر اور وہاں بے تحاشا عوام کے سامنے کہا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے اور میں آئی ایم ویری گڈ ان نیگوشیٹنگ. عمران خان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, آپ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے اس کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. اس پر امریکہ میں آگ لگ گئی تھی اور لوگوں نے بہت چیخنا اور چلانا شروع کر دیا تھا اور اس دن ٹرمپ صاحب نے ہمارا دل جیت لیا. بہرحال میں دعا کروں گا کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی لیڈرشپ آئے جو ہمارا دل جیت لے, جس کی جند, جس کی جان, جس کا دین, جس کا ایمان پاکستان ہو. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.